ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے، ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے۔ باطل کے سبھی بت خانوں کو، باطل کے سبھی بت خانوں کو ایک روز گرا کر دم لیں گے۔ ہم ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے، ہم ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے، ہم ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے۔ ناموس رسول اکرم پر جا جاتی ہے اپنی تو جائے، جا جاتی ہے اپنی تو جائے، جا جاتی ہے اپنی تو جائے، جا جاتی ہے اپنی تو جائے۔ باطل کے عزائم کو واللہ مٹی میں ملا کر دم لیں گے، باطل کے عزائم کو واللہ مٹی میں ملا کر دم لیں گے۔ ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے، ہم ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے، ہم ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے۔ جو اس مرزائی ٹولے کو کافر نہ کہے وہ کافر ہے، کافر نہ کہے وہ کافر ہے، کافر نہ کہے وہ کافر ہے، کافر نہ کہے وہ کافر ہے۔ ہر خاص اور عام کے دل میں ہم یہ بات بٹھا کر دم لیں گے، ہر خاص اور عام کے دل میں ہم یہ بات بٹھا کر دم لیں گے۔ ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے، ہم ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے، ہم ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو ہم عزم یہ لے کر نکلے ہیں، ہم عزم یہ لے کر نکلے ہیں، ہم عزم یہ لے کر نکلے ہیں، ہم عزم یہ لے کر نکلے ہیں۔ جو اپنے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے، جو اپنے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر دم لیں گے، ہم ختم نبوت کا پرچم گھر گھر لہرا کر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر یعقوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، آج 26 مئی ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ 26 مئی کو کیا ہوا تھا۔ ایسا غلیظ ترین شخص جس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد
नबूवत का दावा किया, अल्लाह जल्ल शानू ने उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया और आज के दिन यानी 26 मई 1908 में वो पेशाब खाना कह लें, वाशरूम कह लें या गंदगी का ढेर, गंदगी की जगह कह लें, तमाम नामों से उसे पुकारा जा सकता है, वहाँ पर जाकर जो है वो अपने अंजाम को पहुँचा, वासिल जहन्नुम हुआ, अल्लाह ने उसको उसके अंजाम तक पहुँचाया। आज इस वक्त हम मौजूद हैं साबिक कादियानी मिर्ज़ा मसरूर, जो इस वक्त कादियानियों का खलीफा है, उसके रज़ाई भतीजे भाई शमसुद्दीन साहब की रिहाइशगाह पर। तो इन्होंने एक प्रोग्राम का एहतमाम किया 26 मई यौम निजात के हवाले से। हमारे साथ कुछ साबका कादियानी जो है वो भाई और दोस्त मौजूद हैं। आइए हम इनसे इनके ख़यालात का इजहार लेंगे, इनका तारुफ़ भी लेंगे और इनके ख़यालात का इजहार भी लेंगे। आज मुख्तसर जो है वो 2-2 मिनट सब अपना अपना जो है वो अपने अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। इंशाअल्लाह हमने ये इरादा किया है कि तमाम भाइयों का जो है वो इंशाअल्लाह मुफस्सल तफसीली इंटरव्यू वक्तन फ़वक्तन जो है वो हम अपने नाज़रीन तक जो है वो पहुँचाएँगे। तो वो इंशाअल्लाह एक सिलसिला हम शुरू करेंगे। तो आज के हवाले से हम इनसे जो है वो मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम, हम इनसे गुजारिश करेंगे अपना तारुफ़ जो है वो करवाएं और उसके बाद जो है वो आज के दिन की मुनासबत के हवाले से जो है वो मुख्तसर अपने ख़यालात का इजहार जो है वो 2 मिनट की गुफ्तगू के अंदर जो है वो अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त इनायत फरमाया। तो हम अपने नाजरीन से जो है वो आपका तारुफ़ आप पेश करें हमारे नाज़रीन। जी, मेरा नाम अज़मतुल्लाह मुजाहिद है और मैंने कादियानी कुफर को लानत करके सच्चे दीन इस्लाम को कबूल किया और ना मैंने ख़ुद इस्लाम किया बल्कि अपने ख़ानदान समेत मुसलमान हुआ। मेरे घर के 13 अफराद ने इस्लाम किया और मेरे गाँव से तकरीबन 80 से 90 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। और इस मिर्ज़ा कादियानी मलऊन पे लानते डालकर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, क्योंकि ये कलमा कादियानी अक्सर कहते हैं कि तुमने नया कलमा कौन सा पढ़ा है। ये जो हम कलमा पढ़ते हैं, पहले मिर्ज़ा कादियानी पे लानत करते हैं फिर कलमा पढ़ते हैं, ये कादियानी कुफ्र से निकलने का ये तरीका है। कलमा पढ़ लेने से मतलब मुसलमान नहीं होता, लेकिन जब तक आप मिर्ज़ा कादियानी पे लानत नहीं करेंगे आप मुसलमान नहीं होंगे। तो आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के दुश्मन और मुसलमानों के दुश्मन एक ज़िंदीक, एक मलऊन शख्स को जहन्नम वासल किया और इसको ज़िल्लत में मौत दी। और जब से कायनात बनी है कोई शख्स अल्लाह का जितना मर्दी गुस्ताख हो इस कदर ज़िल्लत अमेज़ मौत से नहीं मरा। अल्लाह का कानून कदरता है कि जिसने भी जितना बड़ा जुर्म किया अल्लाह ने उसको उसी कदर ज़िल्लत अमेज़ मौत दी। फ़िरौन को देख लें, अल्लाह ने उसको पानी में गोते देकर मारा। नमरूद को देख लें, एक छोटे से मच्छर ने उसको इस बात में मजबूर कर दिया कि आसपास के लोग उसके सर में जूते बरसाएं और उसको सुकून और ऐसे ही वो जूते खाता हुआ मर गया। अबहा को देख लें, एक लश्कर लेके वो आया, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने छोटे छोटे से जानवर से उसको ज़िल्लत अमेज़ मौत दी। अबू जहल को देख लें, अल्लाह ताला ने छोटे छोटे बच्चों से उसको ज़िल्लत मौत अंजाम तक पहुँचाया। तो ये कानून कुदरत है, जितना जलील शख्स होगा उसको उसी कदर ज़िल्लत अमेज़ मौत आएगी। बैन ही मिर्ज़ा कादियानी मलऊन, क्योंकि कायनात का सबसे गंदा बदबख्त मलऊन शख्स था, तो अल्लाह ने इसको वो सज़ा दी कि तख्लीक आदम से लेकर आज तक किसी को इस कदर ज़िल्लत अमेज़ मौत नहीं कि वो अपने ही पखाने में सिर दे के मर गया। और ये ऐसी खबर है कि दुनिया के हर बच्चे को पूछे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख था मिर्ज़ा कादियानी वो कैसे मरा था, तो वो फौरन कहेगा 2 लकड़ियां 2 गाने, मिर्ज़ा मर गया टट्टी खाने। तो दुनिया का कोई ऐसा बच्चा भी इस ज़िल्लत अमेज़ मौत से ना वाकिफ नहीं। ये अल्लाह का एक निशान है,
اور قادیانی امت کے لیے, قادیانی کلٹ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر وہ اللہ کا برگزیدہ ہوتا تو وہ اس قدر ذلت میں موت نہ مرتا. اور یہ میں تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ اس بدبخت کو اللہ نے پہلے ہی وارننگ دینی شروع کر دی. 1899 کو اس کو کشف میں دکھایا گیا, خواب میں دکھایا گیا کہ اس نے ایک جہنم دیکھی ہے جو پخانہ سے بھری پڑی ہے, اور بقول اس کے کہ بعض اوقات کنجروں, بدبختوں اور بدماشوں کی خوابیں بھی پوری ہو جاتی ہیں. اور یہ پہلا کنجر تھا جس کو اللہ نے پہلے وارننگ دی. اس کو ایک جہنم دکھائی گی اور وہ پخانہ سے بھری پڑی تھی. پھر اس کو 19 مئی 1907 میں خواب آیا کہ میں جیتے جی اس جہنم میں پڑ گیا ہوں. یہ بھی اللہ کی وارننگ تھی. تو یہ طریقے انسانیت یہ گواہ ہے کہ جتنا بڑا ذلیل شخص ہوگا اس کو اسی قدر ذلت امیز موت آئے گی. بین ہی مرزا قادیانی کے ساتھ وہ سلوک اللہ نے کیا کہ چونکہ یہ کائنات کا بدترین, گندا اور بدبخت شخص تھا, تو اللہ نے اس کو ایک پخانے کے اندر ڈبو کر مارا. اور یہ ایسا بدبخت تھا جب اس نے 1899 کی بات ہے, اس کو اللہ نے جہنم دکھائی جو پخانہ سے بھری پڑی ہے. یہ تذکرہ میں لکھا ہوا ہے. اور یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے کہ بعض کا کنجروں, بدکاروں اور بدبختوں کی خوابیں بھی پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ اسی میں لے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو دکھایا گیا کہ اس نے خواب میں جہنم دیکھی ہے, سو پخانے سے بھری پڑی ہے. اور 1901 میں اس نے دعویٰ نبوت کر دیا. پھر اس کو خواب آئی کہ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جیتے جی جہنم میں پڑ گیا ہوں. آپ علم روئے کی کتب کو پڑھیں جس میں ابن سیرین اور امام جعفر صادق کی جو خوابوں کی تعبیر ہے اس کو پڑھیں تو اس خواب کی تعبیر کریں تو اس کا معنی یہی ہے, ذلت میز موت, نفرت انگیز موت. تو یہ اللہ کی اس کو وارننگ تھی کہ تو دنیا میں جیتے ہی ذلیل و خوار ہوگا, مرنے کے بعد بھی ذلیل ہوگا. تو یہ اللہ, آج ہم نے اس چیز کا جشن کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا دشمن, اللہ کا دشمن آج کے دن ذلت میز موت مارا تھا اور اللہ نے اس کو نمونہ عبرت بنا دیا. اب دنیا کے کسی بچے سے پوچھ لیں کہ جو محمد صلی اللہ کا دشمن مرزا قادیانی ملعون تھا وہ کیسے مرا تھا, تو ہر بچہ بھی کہے گا 2 لکڑیاں 2 کانے, مرزا مر گیا ٹٹی کھانے. تو یہ ایسی ذلت ہے جو زمین کے کناروں تک ہے. اور اس بدبخت کی بدبو جو ہے وہ ہر بچے نے سونگی کہ یہ کیسے مرا ہے. اللہ تعالیٰ ان قادیانی ملعونوں کو, ان قادیانی بھیڑیوں کو ہدایت دے اور قرآن و حدیث کا یہ مطالعہ کریں کہ یہ ذلت میز کسی سچے بندے کو نہیں آ سکتی. یہ ذلت میز موت کسی نیک اور صالح بندے کو نہیں آ سکتی. تو کیا یہ مرزا قادیانی کی سلامتی تھی؟ یہ تو اس کے لیے ذلت میز موت تھی. اللہ تعالیٰ نے آج کے دن 26 مئی 1908 کو اس بخت کو, ذلیل کو, بغیرت کو دنیا سے ذلت میز موت دی اور ایک نمونہ عبرت بنا دیا. ناظرین, آپ نے سماعت فرمائی, ان کی گفتگو, ان کے جذبات اور ساتھ موجود ہیں بھائی جان. ان سے گزارش کروں گا کہ مختصر سا اپنا تعارف بھی کروائیں گے اور ساتھ میں آج کے دن کے حوالے سے جو پیغام دینا چاہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام کاشف رضا ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے. اور آج کا جو دن کے حوالے سے آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی واصل جہنم ہوا, تو عمومی طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے مرنے پہ جشن نہیں منانا چاہیے, لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں پہ کسی کا مرنا باعث جشن ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اپنی جان, مال, عزت, اولاد ہر چیز سے بڑھ کے ہے. اور یہ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی کہ میرے بعد 30 کذاب اس دنیا میں آئیں گے, اور آپ کو معلوم ہے کہ مسلمہ کذاب آیا اور اس کے بعد ایک عورت بھی آئی, پھر اور بھی لوگ آئے. اور اس دور میں جو میں سمجھتا ہوں, اور ان کا اس وقت کلا کما کیا گیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمہ کذاب کے خلاف ایک لشکر کشی کی جس میں 9000 جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی, اور 40,000 وہ کذاب تھے جس میں 1200 کے قریب صحابہ شہید ہوئے.
تو آپ یہ سوچئے کہ کتنا اہم ہے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم رکھنا کہ ہم اپنی جان اور مال کی بھی پرواہ نہیں کرتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں ہوئیں تو یہ ساری بات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ایسا کبھی اور غلیظ شخص ہو جو کہ جس نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، جو اس وقت کی انگلستان کی جو ملکہ ہے اس سے رعایتیں مانگتا رہا، تو ایسا شخص جو ذہنی مریض تھا، جو مراق کا مریض تھا، جو ایک وقت میں ایک بات کہتا تھا دوسرے وقت میں دوسری بات کہتا تھا، جس نے انبیاء اکرام علیہ السلام اور اہل بیت اور دوسرے ہمارے جو بہت سارے اکابرین ہیں ان کے خلاف بہت ساری گندی بکواسیات کی اور باتیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کا مرنا باعث جشن ہی ہے، اور یقیناً ہمیں اس دن کو باعث نجات ہی منانا چاہیے، کیونکہ کاش میں اگر کوئی ایکسٹریمسٹ کہے، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹلز آف اسلام ہمارا ایمان ہے، تو میں فنڈامنٹلسٹ ہونا پسند کروں گا. کاش کہ اس کتے کو اس وقت کوئی قتل کر دیتا، اسی وقت قتل کر دیا جاتا، کیونکہ یہ واقع ہی ایک عظیم ترین مرتد تھا اور قابل قتل آدمی تھا. اور اب جب یہ جہنم واصل ہوا ہے تو شاید قتل اس لیے بھی شاید نہ کیا گیا ہو کہ اس کی موت بھی عبرتناک ہے. جو ہمارے مسلمان جو بھائی بعد میں قادیانی سے جنہوں نے طائب ہو کر اسلام قبول کیا، ان کے ذریعے ہمیں بہت سارے علم ملا، اور اس میں یہ بھی ایک علم بہت زیادہ ملا کہ اس کی موت کس طرح سے ہوئی، کہ وہ اپنے ہی بنائی ہوئی لیٹرین میں مرا، جس طرح رانا عظمت اللہ صاحب نے پہلے بات کی. اور اس کے بعد جب اس کی جنازہ یہاں سے نکالا گیا، سو کالڈ جنازہ، تو اس کے اوپر بھی مسلمانوں نے غلاظتیں اور پخانہ پھینکا. تو کیسے ایک بندہ نبی ہو سکتا ہے، کیسے ایک بندہ مسیح موعود یا کوئی امام مہدی ہو سکتا ہے کہ جس کو اس قدر ذلت کی موت ملے. تو اس قدر ذلیل موت کے اوپر جشن منانا بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے آج شمس الدین بھائی نے، جیسا بھائی نے کہا کہ وہ مرزا مسرور کے رضائی بھتیجے ہیں، اور جن کے مسلمان ہونے سے قادیانیت میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ موت پڑ گئی ہے قادیانیوں کو، روزانہ ان کی کردار کشی پہ لگے رہتے ہیں. تو میں خوش قسمت ہوں کہ آج انہوں نے مجھے دعوت دی یہاں پہ اس موقع پر، اس خوبصورت موقع پر، اس یوم نجات کے موقع پر، جب کہ وہ ایک مردود جہنم میں واصل ہوا. اور یہاں نہ صرف میں خوش ہوں یہاں شرکت کر کے، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں نو مسلمین سے مل رہا ہوں، رانا عظمت اللہ صاحب سے، سید نوید نقوی صاحب سے اور شمس بھائی سے. اور یہ لوگ ہمارے لیے پیغام ہیں، جو ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم حرمت رسول کی قدر کریں، ہم اپنے دین اور ایمان کی قدر کریں. ہمارا دین اور ہمارا ایمان ہی احساس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی سے نفرت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم، یہ اپنا تعارف بھی کروائیں گے. یہ جو پیدائشی مسلمان ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت ہی مسلمان جیسے ایمان جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. تو آئیے ان سے ان کے خیالات جانتے ہیں. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس عظیم موقع پہ، عظیم وقت پہ ہمیں یاد رکھا، اور شمس الدین بھائی نے وعدے کے مطابق ہمیں اس موقع پہ دعوت دی، جو کہ میرے لیے بہت باعث خوشی اور مسرت کا سبب ہے. اور میں اس پروگرام کے حوالے سے ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ اپنی نوعیت کے ایک بڑا مختلف قسم کا پروگرام ہے، یوم نجات. اس سے پہلے میں نے اپنی لائف میں یہ پروگرام نہیں سنا. بہت پروگرام ہوئے ختم نبوت کے حوالے سے، بہت سارے ہمارے علماء اکرام نے، دوستوں نے بڑے بڑے اچھے پروگرام کیے، لیکن یہ جو پروگرام تھا نجات کے حوالے سے، یہ میں سمجھتا ہوں اپنے نام کے ساتھ ایک بہت بڑی علمی ایک انفارمیشن کا سبب بنتا ہے. نجات سے مراد، جیسے کہ ہم عمومی طور پہ نجات کا مطلب لیتے ہیں چھٹکارا. چھٹکارے سے مراد یہی لی جاتی کسی عظیم ٹینشن سے یا عظیم مشکل سے نجات. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی نجات کیا ہوگی کہ جس میں ہم لوگوں کا جو ایمان ہے، جو چوری کیا جا رہا تھا، آج ہم کہتے ہیں جی کسی کی گاڑی چوری ہو جائے، کسی کا گھر چوری ہو جائے، ہم کہتے ہیں بہت بڑا نقصان ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایمان سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے. اور شمس الدین بھائی نے یہ پروگرام کر کے ایک پیغام دیا ہے کہ یہ جو ایمان کی دولت ہماری چرائی جا رہی تھی، اس چور کا خاتمہ ہو گیا 26 مئی کو. وہ چور جب گیا تو ہم لوگوں کے ایمانوں کی، جو باقی جو مسلم تھے ان کے ایمانوں کی کسی حد تک نجات ہوئی.
اور اس پروگرام کے حوالے سے میں اپنے دوستوں کو, یہ جو 9 مسلم ہمارے دوست جو مسلمان ہوئے ہیں ابھی, ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ قدم اٹھا کے, جو کہ یقیناً بہت مشکل قدم ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا کسی اپنے آباء و اجداد کے دین سے ایک دم بدل جانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر, ان کی ذات کی خاطر ایک قربانی دینا. یقیناً یہ ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں, ہم اس قربانی کو احاطہ نہیں کر سکتے. اس میں شمس الدین بھائی کا میرا گفتگو ہوئی, جب میں نے ان کی زندگی کی مسائل اور مشکلات سنی تو یقیناً میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے اس قدم سے, اقدام سے بہت سارے ہمارے ایسے قادیانی دوست جو کہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور اس خوف میں ہیں کہ ہم کیسے ایمان کی دولت میں ہمیں بہت سے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ شمس الدین بھائی اور رانا صاحب ہمارے اور سید نقوی صاحب ہمارے, نوید نقوی صاحب, یہ ایک ان دوستوں, ہمارے قادیانی دوستوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. وہ ان کو دیکھ کے جرأت پکڑیں. اور جب میں نے پرسن ٹو پرسن گفتگو کی اپنے یہ 9 مسلم دوستوں سے, تو انہوں نے اپنی زندگی کی مشکلات کے بعد جب کامیابیاں بتائیں تو مجھے یقین جانے ہمارے ایمان کو جلا بخشی کہ بے شک ہم پیدائشی مسلمان ہیں, ہم وہ خوشی محسوس نہیں کر سکے اتنی آج تک جو کہ میں نے ان کے چہروں پہ آج دیکھی. اور ان کا قوت ایمانی کی مضبوطی جب دیکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قادیانیوں کے لیے بھی ایک سوچ اور فکر کا مقام ہے کہ دیکھیں, ہم آج تک سنتے آئے تھے, یہ قادیانی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور یہ مرزے نے کئی دفعہ لکھا ہے جی, اور بڑی گندے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو مجھ سے پھر جائے گا اس کو یہ سزا ملے گی, بے تحاشا سزاؤں کا بھی اس نے ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں. تو میں کہتا ہوں کہ ایسا نبی, وہ کیسا نبی ہو سکتا ہے کہ جس کے منہ کے لفظ جو ہیں وہی پورے نہ ہوں, وہی کامیاب نہ ہوں. میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میں ان قادیانی دوستوں کو بلکہ اب دعوت دینا چاہوں گا اس موقع پہ کہ آئیں, آپ دیکھیں آ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت کی کس طرح کامیابیوں سے نوازا ہے. تو کہاں گئی اس کی وہ کتابوں کے حوالے, وہ جو دیا کرتا تھا کہ جو مجھ سے پھر جائے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. کیا نبی کے منہ سے نکلے لفظ کبھی رہ سکتے ہیں؟ کبھی اللہ تعالیٰ ان کی ہو سکتا ہے کہ نبی کے منہ سے نکلے لفظ اللہ تعالیٰ پورے نہ کرے؟ تو دیکھو میرے دوستو بھائیو, یہ آپ لوگوں کے لیے سوچ اور فکر کا مقام ہے. آئیں, دیکھیں, ان لوگوں کو ملیں, بیٹھیں. میں اس وقت مخاطب ہوں اپنے قادیانی دوستوں کے ساتھ کہ میرے بھائیو آؤ, دیکھو, ان کو ملو. تم لوگ جو ڈرے ہوئے ہو, تمہارے اندر جو خوف ہے وہ نکل جائے گا سارا. ایک بار دیکھو تو صحیح, ان کی بات سنو تو صحیح. سب کچھ یہ دیکھیں, میں تو اتنا علم نہیں رکھتا تھا اس بارے میں, لیکن میں جب شمس الدین بھائی کو میں نے سنا اور میں نے اس کو جب دیکھیں, سب سے جو مجھے اچھی بات لگی, جو مجھے جس نے بہت زیادہ اپیل کیا, وہ یہ تھی کہ شمس الدین بھائی نے جب بھی بات کی انہوں نے کتاب کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کتاب اٹھا کے دیکھیں, کتاب اٹھا کے دیکھیں. وہ اپنی بات نہیں کرتے, وہ اپنی ذات کی بات نہیں کرتے. رانا صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کتاب اٹھا کے دیکھیں, احادیث, قرآن قرآن قرآن. ان کے منہ سے جب میں نے سنا قرآن اور حدیث سنا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کیا اچھی بات ہو سکتی ہے. جو آپ کو دین کی طرف لا رہے ہیں, جو قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں, اپنی تو بات ہی کوئی نہیں کی انہوں نے جتنی گفتگو کی, جتنی باتیں کی قرآن سے کی, جتنی باتیں کی احادیث سے کی, انہوں نے اپنی کوئی بات نہیں کی, اپنا کوئی انہوں نے علمی وہ نہیں کہا کہ یار میرا علم یہ کہتا ہے, نہیں, کہیں انہوں نے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی. تو لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میری آبی کی گفتگو کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی قادیانیوں کو مخاطب کرنا ہے. میں اس وقت اپنے قادیانیوں کو مخاطب ہوں کہ تمہارے پاس ابھی سانسیں ہیں, ابھی سانسیں باقی ہیں. اللہ کے بندو, یہ سانسیں نکل گئی, یہ واپس نہیں آئیں گی, اور جب واپس نہیں آئیں گی پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا میدان حشر میں لوگ اپنے آنسوؤں میں ڈوب جائیں گے, اس قدر پچھتائیں گے کہ ان کے آنسو اس قدر زارو قطار ہوں گے کہ وہ اپنے آنسوؤں میں ڈوب جائیں گے. ابھی تمہاری سانسیں باقی ہیں, ابھی تمہارے آنسو تمہارے پاس ہیں. خدا کے بندو ابھی سمجھ جاؤ, ابھی موقع ہے, ابھی وقت ہے. آئیں, شمس الدین بھائی ایک نعمت سے کم نہیں ہے ہمارے لیے. اور دیکھیں آپ کا جو حاضر خلیفہ ہے, ان کے بھتیجے ہیں, اور تمہیں کتنا ایک بڑا ثبوت چاہیے. تمہارا اپنا جو خلیفہ اس میں بیٹھا ہوا, اس کا سگا بھتیجا موجود ہے آپ کے درمیان آج ہے. تو کیوں نہیں ان کی ذات سے ہم فائدہ اٹھاتے؟ تم لوگ کیوں نہیں ان کی ذات سے نصیحت پکڑتے؟ خدا کے بندو نصیحت پکڑو اس سے پہلے کہ فرشتہ آگے آواز دے دے اور کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, واپس لوٹا. اس وقت پچھتاوے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا, کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا. اس وقت یہ مرزا کہیں نظر نہیں آئے گا, وہ تو خود پخانے خانے میں اس ٹائم سزائیں بھگت رہا ہے. خدا کے بندو یہ آخری موقع ہے, اس کو اویل کرو.
تو میرے تو یہ ایک پیغام تھا جو میں یہ دینا چاہتا تھا، اور میرے اگر اس پیغام سے اگر کسی کو زندگی بدل جائے تو میں سمجھوں گا میں نے اپنی زندگی کا پیدا ہونے کا حق ادا کر دیا. بس ہم نے اپنا ختم نبوت سے بڑا نہ کوئی کام ہے، سرکار کی حرمت سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے مال جان ماں باپ سب قربان سرکار کی ذات کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ پیغام جو ہے یہ دینے سے میرے دل کو اس وقت جو تشفی اور جو سکون ملا ہے، میں آپ کو ایمان خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس وقت جو سکون میں محسوس کر رہا ہوں یہ پیغام دینے سے، مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملا ایسا سکون جو میں نے سکون ابھی محسوس کی ہے اپنے دل کے اندر. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ختم نبوت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کونے قطرے میں کسی نکر میں کبھی جب ہوگا تو میں اللہ کے ہاں شاید میرے اعمال تو سارے اس قابل ہی نہیں کہ میں پیش کر سکوں، شاید یہ ختم نبوت کے بولے ہوئے چند الفاظ میری بخشش کا سبب بن جائے. تو یہ میرا آخری پیغام تھا، سب کے لیے تھا. تو اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو، شمس الدین بھائی کی کوششوں کو، اور اپنے پھر میں ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے 9 مسلم بھائیوں کو. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، ہم سب آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہیں. ناظرین اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے آج اپنے گھر پہ خوبصورت پروگرام اور چھوٹی سی محفل کا انعقاد کیا، دوستوں کو بلایا، کچھ مسلمان بھائی اور کچھ نو مسلم بھائی جو ہے وہ اس میں شریک ہوئے. آپ نے کچھ کی گفتگو بھی سماعت فرمائی، کچھ کی آف دی کیمرہ جو کچھ مجبوریوں کے باعث کیمرے پہ نہیں آنا چاہتے تھے ہم نے بھی سنی، یہاں پہ بیٹھ کے ایمان افروز گفتگو، واقعات اور ان کے وہ گزرے ہوئے لمحات. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی شمس الدین صاحب جو قادیانیوں کے موجودہ خلیفہ مرزا مسرور کے رضائی بھتیجے بھی ہیں، اور یہ کئی بار ان کے ساتھ مناظرے میں اس بات کو ثابت کر چکے ہیں جو کہ قادیانی نہیں مانتے. بہرحال ان کے ساتھ بھی ہم ایک تفصیلی انٹرویو کریں گے انشاءاللہ، وہ بہت جلد ڈیلی پوائنٹ کے چینل پہ آپ کو ملے گا، اسکرین پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ قادیانیوں کے اس وقت کیا کیا پینترے ہیں، ان کا ٹارگٹ کیا ہے، کس طرح مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، اور کون کون سے ان کے جو ہے نا وہ ایسے پینترے کہ جس سے ایک سادہ لوگ مسلمان جو ہے وہ ان کے شکنجے میں آ کے اپنا ایمان جو ہے وہ خراب کر بیٹھتا ہے. آج کے حوالے سے جو ہے وہ ہم ان سے، آپ تو واقف ہوں گے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان سے ناواقف نہیں ہے، تو میں ان سے عرض کروں گا کہ آج کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام جو ہے وہ ان کی سماعتوں کی نظر کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. تمام ناظرین کو بھی میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب سے بڑھ کر ہم نے جو آج پروگرام کیا یوم نجات کے سلسلے میں، اس کی بھی سب کو مبارکباد ہو. آج سے کچھ عرصہ پہلے میں اکیلا ہی اپنے گھر میں چھوٹا سا انتظام کر کے یوم نجات کا 1 پاؤنڈ کا کیک کاٹ کے تو آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو پیش کیا کرتا تھا. تو اس دفعہ جب میں نے ایک دوست سے بات میری ہوئی، یہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں عبداللہ صاحب، یہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی اس دفعہ میں نے بھی آپ کے ساتھ شامل ہونا ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل. انہوں نے کہا جی میں آپ کی طرف آؤں گا اور 1-2 ساتھی ہمارے اور بھی ہوں گے. تو جب میں نے یہ بات دوسرے دوستوں تک پہنچائی تو سارے دوست تیار ہو گئے، جی ہم نے بھی آنا ہے، ہم نے بھی آنا ہے. ماشاءاللہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، قافلہ الحمدللہ بنتا گیا، کارواں بنتا گیا. تو کاشف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. یہ جو محفل پوری اس وقت بیٹھی ہوئی ہے یہ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اور سارے ہی اپنی اپنی جگہ پہ اپنا کام کاروبار کر رہے ہیں. تو بس پھر آج ہم نے پروگرام کیا، پھر ہم نے دوستوں نے پروگرام بنایا کہ ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. تو الحمدللہ بڑا اچھا پروگرام رہا. اس حوالے سے آپ نے کاشف صاحب کی بھی بات سنی. یہ ہمارے پاس لیگل ایڈوائزرز بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور بھی مختلف شعبہ جات میں ان کے بہت ساری مصروفیت ہے. تو اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. کاشف صاحب بھی بہت مصروف تھے، وہ ٹائم نکالا. رانا صاحب کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، رانا صاحب بھی وہاں سے آئے. سید نوید نقوی شاہ صاحب بھی مصروف تھے. یعنی اگر سارے ہی مصروف تھے مگر ٹائم نکالا صرف اس لیے نکالا کہ یہاں پہ جو محفل سجنی تھی اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے جو 26 مئی 1908 کے اندر مرزا غلام قادیانی جو ہیضے کی موت مرا، برامتھ روڈ میں اس کی ڈیتھ ہوئی. اور اس کو تو میرے خیال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت لوگ بتا چکے ہیں کس طرح ہوئی. تو میں ابھی جس طرح دوستوں نے پیغام پہنچایا، میرا بھی قادیانی حضرات کو یہی پیغام ہے کہ خدا را آپ آئیے دیکھیے
کہ ہم لوگوں نے جب جماعت چھوڑی ہے تو ہم پہ کون سی ایسی قیامت ٹوٹی ہے کہ ہم لوگ واپس جماعت میں چلے جاتے. اللہ نے ہمیں مزید ترقیاں دی. ابھی رانا صاحب کے آپ کے سامنے انٹرویو اس سے پہلے گزر چکا, آپ سنیں گے کہ انہوں نے بہت سٹرگل کی, ان کو لوگوں نے تانے دیے, ہمیں تانے دیے. سید نوید نقوی شاہ صاحب کو تانے ملتے ہیں کہ جی دیکھنا تم لوگ ایک وقت آئے گا واپس جماعت کی طرف آؤ گے. یہ بیچارے نظریں جما کے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے صرف چونکہ یہ اس کلٹ کے اندر موجود رہتے ہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے مرزا غلام قادیانی کی غلامی پر 4 حرف ڈالے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. انشاءاللہ اسی میں ہمارا جینا ہے, اسی میں ہمارا مرنا ہے, اور ہم سب لوگ ختم نبوت کے لیے وقف ہیں. یہ ایڈوکیٹ صاحب تو بہت مصروف تھے, تو میں نے جب ان سے کہا, میں نے کہا جی آج اس طرح پروگرام ہے, انہوں نے کہا جی بالکل آپ مجھے ٹائم بتائیں, میں الحمدللہ اسی وقت آتا ہوں. کاشف صاحب کی میٹنگ چل رہی تھی آفس میں, غرض سر نے کام چھوڑ کے ہر بندے نے اس محفل میں حصہ لیا. اللہ تعالیٰ اس محفل میں آنے کی وجہ سے تمام احباب کو کاروبار میں جتنا انہوں نے اپنا ٹائم وہاں سے چھوڑا ہے, اللہ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے. یہ بھائی ہیں, ان کی بھی مصروفیات, انہوں نے جانا تھا, ٹائم نکالا, آئے, ریکارڈنگ کی, اپنے چینل پہ لگائیں گے انشاءاللہ. ہمیں بھی یہ دیں گے, ہم بھی اپنے چینل پہ لگائیں گے. ہم آپ کو یہ بتاتا چلیں انشاءاللہ رات تقریباً 9:30 بجے کے قریب ہم لائیو سٹریم کریں گے. انشاءاللہ یہ سارے دوست اس میں حاضر ہوں گے. اور ایک اسپیشل پیغام ہے, وہ انشاءاللہ ہم یہ جو لیگل ایڈوائزر ہیں ہمارے ماشاءاللہ, انہوں نے کہا کہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, تو جلد ہی آپ کے سامنے ایک تفصیلی ویڈیو پیش کی جائے گی. بس میں اتنا اشارہ کرتا ہوں, یہ ان احباب کے لیے ہے جو باہر کے ملک میں کسی نہ کسی طرح قادیانیوں کی مدد کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں, اور بالکل دین اسلام کی خاطر, ختم نبوت کی خاطر, حضرت محمد مصطفیٰ فخر الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر انہوں نے یہ بات کہی ہے. مجھے یقین دلایا اس بات کا کہ انشاءاللہ بے شک باہر بیٹھے ان کے مسائل ہیں, جہاں تک میری کوشش ہوگی, میری ٹیم کی کوشش, میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی ٹیم کی جو کوشش ہوگی ان کی ہوگی, وہ کہہ رہے ہیں ہم بالکل فری ان کی مدد کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ یہ قادیانیوں سے ہیلپ نہ لیں اور یہ ہم سے ہیلپ لے لیں. انشاءاللہ ہم ان کی بھرپور مدد کریں گے. تو تمام احباب ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے, اور کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو, کوئی سائلم کا مسئلہ ہو, کچھ بھی ہو, انشاءاللہ یہ مکمل تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھیں گے, اور ہم انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ احباب کا یہ کام ہے کہ اس کو پوری دنیا میں پھیلا دینا, تاکہ کہیں بھی قادیانی اپنے کہیں ان مقاصد کی خاطر, کہیں اسائلم کی خاطر, کسی اور کی خاطر ان کو اگر قابو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کے شکنجے میں نہ آئیں. ابھی آپ نے ان کی گفتگو سماعت فرمائی. ابھی ان سے پہلے جو ہے وہ ایڈوکیٹ لیگل ایڈوائزر میاں عامر صاحب نے جنہوں نے گفتگو کی, ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک پیغام, جیسے شمس الدین بھائی نے بھی عرض کر دیا, انشاءاللہ بہت جلد ایک مفصل اور تفصیلی ان کا انٹرویو اس حوالے سے, کون کون سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, کیسے ان سے بچنا ہے, اور ان کی ٹیم کی طرف سے کس طرح کی جو ہے نا وہ مدد آپ کو مہیا کی جائے گی. سادہ لوگ مسلمانوں کو جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے یا مالی حالات کی تنگی کی وجہ سے جو ہے نا وہ قادیانیوں کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں, کیونکہ ان کے 2 ہی جو ہے نا وہ طریقے ہیں مسلمانوں کو پھنسا کے, زن اور زر, یا لڑکی کا لالچ دیتے ہیں یا پھر پیسے کا لالچ دے کے جو ہے وہ باہر ممالک میں شفٹ کروا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے وہ انٹرویو ہم ان کا آپ کے سامنے لائیں گے, اسے بھی آپ سماعت فرمائیں گے. امید ہے آپ کی اچھی جو ہے وہ اس حوالے سے رہنمائی ہوگی. تو آج کا پروگرام میں شمس الدین بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بلایا اور اس خوبصورت پروگرام کی کوریج کرنے کا موقع جو ہے وہ ہمیں دیا. اور اسی طرح جو ہے وہ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آئے یہاں پہ بیٹھے, ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ, اور قادیانیوں کے لیے پیغام ریکارڈ کروایا. تو انشاءاللہ اسی طرح جو ہے وہ دیگر انٹرویوز بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.